अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। पिछले 48 घंटे में हमने बहुत शोर हुआ देखा। कराची में इशू चल रहा था लोकल गवर्नमेंट का, एक बंदर बांट सी चल रही थी लोकल गवर्नमेंट के इशू पे। इधर PMLN और PPP इनकी बातचीत चल रही थी। पता लगा जी असल इशू जो चल रहा है वो जो अकाउंटेबिलिटी लॉ है उसमें इस नुक्ते पे बहस चल रही है कि जो सज़ा 14 बरस की थी उसको 7 बरस किस तरह किया जाए। जितनी भी हम चीज़ें देख रहे हैं, मुल्क में महंगाई से लोगों की कमर टूटी हुई है, बेरोज़गारी, लाकानूनियत आपके सामने, 18-18 घंटे की आपकी लोड शेडिंग चल रही है। अभी तक पहले मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 4 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे थे। अब जो लेटेस्ट फिगर्स गवर्नमेंट के अपने BSF ने जो से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट फंड ने दिए हैं उसके मुताबिक 45% से ज़्यादा आबादी सतह गुर्बत से नीचे है। ये तो है अवाम का हाल। लेकिन जब हम अपने रूलर्स को देखते हैं, अपने हुक्मरानों को देखते हैं, तो वहाँ पे एक अरबों और करोड़ों की सिर्फ करप्शन की डिटेल्स आती हैं। वज़ीर आज़म जो से हमारे हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब, उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पावर रेंटल स्कैंडल के अंदर करोड़ों रुपए कमाए। जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साहबजादे मोहन्नद सलाई अरबों रुपए के स्कैंडल का सामना करते रहे NICL के अंदर। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बड़े साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी साहब, उन पर इल्ज़ाम था कि हज स्कैंडल के अंदर उन्होंने पैसे लिए और एक बहुत ही महंगी किस्म की गाड़ी ली, फिर बाद में उसकी बात कहीं से कहीं चली गई। बात यह कि इल्ज़ामात चल रहे हैं। मुनीर के छोटे भाई मूसा गिलानी का नाम लिया जा रहा है एफोडीन स्कैंडल के अंदर, और अब तो उनकी बेल भी खारिज हो गई हुई और वो टेक्निकली मफरूर हैं, पुलिस उनको ढूंढ रही है। लेकिन जब ये सब कुछ चल रहा था उसके बाद कमी नहीं रही तो अरसलान इफ्तिखार चीफ जस्टिस के साहबजादे वो भी मैदान में कूद पड़े और उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने करोड़ों रुपए मलिक रियाज से लिए हैं रिश्वत के तौर पे कुछ मुकदमात ख़त्म कराने के लिए। एक और जो वज़ीर हैं मखदूम शहाबुद्दीन, वो भी मफरूर हैं, वो भी एफोडीन के स्कैंडल में हैं। जो हज के हमारे हामिद सईद काज़मी साहब होते थे वो टेक्निकल बेसिस पे बेल करा के अब बाहर आए हैं। और अगर मेरी इत्तला दुरुस्त है तो अगले हफ्ते आपको दो बड़े ही खौफनाक मल्टी बिलियन रुपी स्कैंडल्स मार्केट में आने लगे हैं। एक का ताल्लुक EOBI से है और दूसरे का ताल्लुक ग्रे ट्रैफिक से है, जो ये कॉल्स वगैरह आती हैं, और उसमें भी दो बड़े ही इंपॉर्टेंट वफाकी वज़रा के नाम लिए जा रहे हैं। ये है सूरत हाल जिसके अंदर इस वक्त मुल्क है। 2 दिन बाद इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी आ रहे हैं, उनसे क्या निगोसिएशंस होंगी क्या नहीं होंगी। जिस वक्त मुल्क के हालात ये हों, अवाम सतह गुर्बत से नीचे हो, जो शराफिया हो वो इस जगह खड़ी हो, तो क्या वो मुल्क आगे क्या चलेगा, वहाँ जमहूरियत का क्या फ्यूचर है, इस पर हम ज़रा बात करेंगे। ज़रा हट के मेरे साथ मैं आपको आज के पैनल का तारुफ करा दूँ। स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं इनामुल्लाह नियाज़ी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं। कराची में हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा शमीला फारूकी साहिबा, ये एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर फॉर मीडिया हैं। लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं ज़ईम कादरी साहब, PMLN से इनका ताल्लुक़ है और ये एडवाइज़र ऑन हायर एजुकेशन एंड ट्रांसपोर्ट हैं विद द मिनिस्टर स्टेटस, और ये PMLN की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। और टेलीफोन पे हमें ज्वाइन किया है फवाद चौधरी साहब ने, जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। तो पहले शुरू में कर लेता हूँ फवाद चौधरी साहब से, ये थोड़ी देर के लिए हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल होंगे। फवाद चौधरी साहब, आपने पिछले दिनों बड़ी बातें की, बड़ी सख्त बातें भी की, लेकिन अब हमने देखा, बाकी तो हम केसेस पे बात करेंगे बाद में, आप लोगों को सबसे ज़्यादा दुख जो था और बड़ा आपको चुभता था वो अरसलान इफ्तिखार का केस था। लेकिन हमने देखा एक बड़ा इम्पेकेबल ऑफिसर शुएब सडल की फॉर्म में अपॉइंट किया जो सुप्रीम कोर्ट ने, और अब इन्वेस्टिगेशंस भी शुरू हो गई और 30 दिन के अंदर उसका नताइज भी सामने आ जाएंगे। तो कम अज़ कम अदलिया अपना तो गन साफ कर रही है, सच्चा या झूठा, और आप लोग अपना कुछ भी नहीं कर रहे। देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारे का आपने नाम लिए मोहन्नद सलाई का, आपने मूसा गिलानी का, हामिद सईद काज़मी साहब का, और एक और मखदूम शहाबुद्दीन साहब के आपने नाम लिए। अरसलान इफ्तिखार में और इन चारों में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि ये तमाम जो लोग हैं इन्होंने ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया। तमाम इनकी इन्वेस्टिगेशंस आम तरीके से हुई, इनके ऊपर वो केस जिस तरह भी चला वो वही था जो मुल्क के कानून के मुताबिक चला। चारों सुप्रीम कोर्ट में गए, चेंज होते गए। क्या बात कर रहे हैं एफोडीन केस में फवाद, काइंडली एक सेकंड, उसमें तो अफसरान चेंज हो जाएंगे तफ्तीशी केसेस NICL के अंदर, इसके अंदर एफोडीन केस में चारों ने जो प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का वो फॉलो किया, ट्रांसफर हुए, सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए। इन्होंने इल्जाम लगाया कि तफ्तीशी हमारे खिलाफ बायस्ड है, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं यही तफ्तीश करेंगे। उन्होंने ही तफ्तीश की, उनको रगड़े लगे सबको। अरसलान इफ्तिखार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये किया कि एक साहब जिनके ऊपर 90 करोड़ रुपए लेने का इल्जाम है
ان کو سپریم کورٹ نے جو ہے وہ بلوچستان ہاؤس میں پوری سیکیورٹی میں 48 گاڑیوں کی پروٹیکشن کے ساتھ جو ہے وہ شہزادوں کی طرح رہ رہے ہیں. کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا, کسی نے ان کی ایک جو ہے ان کی بالکل کہہ لیں کہ شروع ہی نہیں ہوئی تفتیش, اور انہوں نے پوری کی پوری تفتیشی ٹیم کو اپنی مرضی سے مولڈ کیا, اور ایک صاحب کو اس بنا کے اوپر تفتیش سے ہٹا دیا گیا کہ وہ ملک ریاض کے ساتھ ایک تصویر میں نظر آئے, اور ان کی جگہ ایک ایسے صاحب کو, شعیب صدر صاحب کا میں بڑا احترام کرتا ہوں, لیکن یہ پہلے طے ہونا چاہیے کہ اگر ان جج صاحبان کو اس بات پہ اعتراض تھا کہ ایک تصویر میں وہ نظر آئے اور ان کو ہٹا کے ایک ایسے صاحب کو تفتیش پہ لگا دیا گیا جو ارسلان افتخار کی شادی کے ہر فنکشن میں شریک تھے. پھر اب انصاف کی 3 جو بنیادی باتیں ہیں, امپارشیلٹی, انڈیپینڈنس اور ایکویلٹی بیفور لا, تینوں وائلیٹ ہوئیں اس کیس میں. یہ ایک بنیادی فرق ہے ارسلان افتخار میں اور باقی مقدمات. ایک سیکنڈ, زعیم قادری صاحب کو اس پہ لے لیتے ہیں. زعیم, آپ ان کو, آپ فواد کے اعتراضات پہ آپ متفق ہیں ان سے؟ نہیں, اعتراضات نہیں تو مذاکرہ خیز گفتگو ہے. اس آدمی وہ صاحب جو ہیں ان کے وہ کام کرتی ہیں, ان کی بیٹی کے پاس وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. اور شعیب صدر صاحب جو ہیں, مالک صاحب, وہ زرداری صاحب کے بڑے کانفیڈنٹ ہیں. اگر وہ نہ ہوتے تو ان کو اتنی بڑی پوسٹ ریٹائرمنٹ کے بعد نہ ملتی. اور سپریم کورٹ یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی کمیشن نہیں قائم کر سکتی. سپریم کورٹ جوڈیشل کمیشن قائم کر سکتی ہے. انہوں نے جوڈیشل کمیشن قائم کیا ہے. وہ انویسٹیگیشن کمیشن نہیں قائم, انکوائری کمیشن نہیں قائم کر سکتے. اینڈ رائٹلی اٹ از دا رائٹ آف دا سپریم کورٹ. اور پہلے دن جب کاگنیزنس لی تھی اس وقت بھی ان کو بڑی پریشانی ہوئی تھی. انہوں نے نہ صرف کاگنیزنس لی بلکہ انہوں نے باقاعدہ کیس کال کیا اور سو موٹو ایکشن لیا اس پہ, اور پھر خود علیحدہ ہو گئے. دیکھیں نا, اس طرح آپ کسی چیز کو ملائن کریں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. شعیب صدر جو بھی فیصلہ کرے گا اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن شعیب صدر کی انٹیگریٹی پہ اگر آپ کویسچن مارک اٹھائیں گے تو وہ ڈائریکٹلی کویسچن مارک گورنمنٹ پہ اونس جائے گا جنہوں نے اس کو اتنی بڑی پوسٹ پہ آج ریٹائرمنٹ کے بعد لگایا ہوا ہے. سو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر, law is taking its own course. Let the commission decide whatever is the outcome would be brought in front of the public and then you can debate it. پر ابھی تو دیکھیں نا, ابھی تو اب ہوا میں تلواریں مار رہے ہیں. اور جو وطیرہ معذرت سے انہوں نے سپریم کورٹ کو ملائن کرنے کا رکھا ہوا ہے, اس کا نقصان پوری قوم کو ہوگا, میں بتاؤں آپ کو. اور جب قانون لا قانونیت ہوتی ہے نا جی, تو اس کا نقطہ نظر صرف کورٹس تک اونس نہیں جاتا. جب کنوے کر دیا جائے پوری قوم کو کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ڈیسیجنز کو نہیں مانتے, اور اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ہم اس طرح کی تھیوریز سامنے لے آتے ہیں. ابھی تک تو یہ کانسپریسی تھیوری ہے نا کہ ٹی ویوں پہ آ کے آپ ان کو صرف ملائن کریں, گالیاں دیں, برا بھلا کہیں. تو میرا خیال ہے یہ مذاق ہے, یہ اب بند ہونا چاہیے. عزت رہنے دیں قانون کی, یہ ان کے لیے بھی بہتر ہے, اس ملک کے کل کے لیے بھی بہتر ہے. اور وہ لوگ جو ٹریفک کی لائٹ کراس کرتے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ ہمیں قانون کو بائی پاس نہیں کرنا. جی فواد, اس میں وزن تو ہے جو بات کہہ رہے ہیں, جو بھی آپ کہہ رہے ہیں سبجیکٹ ٹو پروسیس کے اندر ڈال تو دیا چیف جسٹس نے اپنے بیٹے کو. اب 30 دن کی ان کے پاس لمٹ ہے شعیب صدر کے پاس, تو اب تو آپ کے پاس کوئی اعتراض کی بات رہ نہیں جاتی. نہیں, پرابلم ہے. پرابلم یہ ہے کہ سب سے پہلے مجھے آپ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے اختیار قانون سے ماورا ہے یا قانون کے اندر ہے, یہ بات طے ہونی چاہیے. سپریم کورٹ نے کس قانون کے تحت ایک رکنی کمیشن بنایا اور پھر کس اختیار کے تحت اس کو جوڈیشل پاور دی. مثال کے طور کے اوپر کل سپریم کورٹ کو محمد مالک بہت پسند آ جاتے ہیں. محمد مالک کو سپریم کورٹ بلا کے کہے گی آپ جو ہے وہ میجسٹریٹ سیکشن 30 ہیں, آپ اسلام آباد میں آپ کو جو شخص پسند نہیں آتا آپ اس کے خلاف جائیں اور جا کے 3 مہینے سزا دے دیں. یہ آپ نے کس اختیار کے, آپ انکوائری کمیشن نہیں قائم کر سکتا. جسٹس سعید الزما صدیقی نے آرٹیکل 25 باقاعدہ کوٹ کیا تھا. ایف آئی آر ہونی چاہیے اور سیدھا جا کے انویسٹیگیشن ہو اور عدالت کے سامنے کیس آئے. آپ جب ایک بنیادی جو رول آف لا کی پروویژن ہے کہ آپ ایکسٹرا آرڈنری طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے کسی ایک شخص کے لیے. اس میں ایک سے میں شامل کر لوں نیازی صاحب کو. نیازی صاحب آپ نے دونوں سائڈ کی باتیں سنی, جو باقی کرپشنز کی بات ہو رہی ہے, یہ اب جہاں اگر کہیں اکاؤنٹیبلٹی شروع ہوتی بھی ہے اس کو بھی کوئی ماننے پہ تیار نہیں ہے, باقی جگہ تو ہو ہی نہیں رہی. دیکھیں مالک صاحب, جو ابھی محترم جناب ہمارے ایڈوائزر صاحب فواد صاحب نے بات کی ہے, فواد صاحب کا بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اسی کام کے لیے رکھا گیا ہے جس کام کو ادا کر رہے ہیں. فواد چودھری بذات خود میں ان کو اچھا سمجھتا ہوں, لیکن کام ذرا تھوڑا سا
ہٹ کے کر رہے ہیں۔ اب یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ بول کیا رہا ہے؟ یہ زرداری کی سی جے چیف جسٹس صاحب کے دشمنی بول رہی ہے اور ملک ریاض کا مال بول رہا ہے۔ یہ دو چیزیں بول رہی ہیں، اور انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ سپریم کورٹ کو تباہ کرنے کے لیے فیصل رضا عابدی ہوں، شرجیل میمن ہوں یا فواد چودھری صاحب ہوں، انہوں نے اس بات پر ان کو باقاعدہ ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ آپ نے اس حد تک جانا ہے کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں اس حد تک کوئی نہیں جا سکا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام فواد چودھری صاحب لائر ہیں، اسی پروفیشن سے، یعنی کہ خاندان میں اس پروفیشن کے بڑے بڑے عہدوں پر بھی لوگ رہ چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب کو تھوڑا سا خیال اس بات پہ کرنا چاہیے کہ جس سائڈ پہ ان کو لگایا گیا یہ سائڈ ان کو شوبھا نہیں دیتی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جو بات ہو رہی ہے سڈل صاحب کو انویسٹیگیشن کیوں گئی ہے، تو مالک صاحب میں جو فواد چودھری صاحب کی تھوڑی سی میں نالج میں اضافہ کر دوں۔ فصیح الدین بخاری کون ہے؟ فصیح الدین بخاری شام کو نکلتے ہیں اپنے آفس سے، سیدھا جاتے ہیں ریاض ملک کے پاس، اور فصیح الدین بخاری ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بیریا ٹاؤن ریاض ملک کو حوالے کرنے کے لیے ایک بڑا اہم کردار ادا کیا تھا۔ منصور صاحب کے بعد ان کی باری آئی، انہوں نے پہلے ڈپٹی تھے تو اعتراض کیا، جب یہ خود چیف بنے تو انہوں نے بیریا ٹاؤن کی جو باقیات تھی وہ بھی پوری کر کے ان کے حوالے کر دی۔ ان کی بیٹی آبویسلی یہ خود ایز اے سلیپنگ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتے رہے، ان کی بیٹی بالکل اوپن کام کر رہی ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا جیسے اچھا ہوا برا ہوا جو کچھ بھی ہوا، ارسلان کا کیس، اس کی تیاری کافی عرصے سے ہو رہی تھی، اور مجھ جیسے ناچیز کو یہ پتا تھا سال پہلے کہ یہ ہونے والا ہے کچھ نہ کچھ، کیونکہ یہ تیاریوں میں جس طرح لگے ہوئے تھے۔ اب یہ باقاعدہ پلان کر کے جسے لایا گیا ہے، اور اگر سپریم کورٹ ادھر جاتی ہے تو ان کو اعتراض ہے، ادھر جاتی ہے تو ان کو اعتراض ہے۔ ان سے پوچھ لیں، آپ راستہ بتا دیں کہ فصیح الدین کے پاس آپ کو جتنا شوق ہے اس کی انویسٹیگیشن کرانے کا ارسلان کی، فصیح الدین بخاری آپ خود کون ہیں؟ وہ ایس پی صاحب کون ہیں جو ان کو پروٹوکول دے رہے تھے سپریم کورٹ کے اندر؟ وہ انویسٹیگیشن میں شامل ہے۔ اب شعیب سڈل ہمارا تو بندہ نہیں ہے نا، شعیب سڈل یا کسی یا کہ نون لیگ کا بندہ ہے یا پی ٹی آئی کا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے، ان کا تو نہیں ہے نا۔ شعیب سڈل زرداری صاحب کے ذاتی باعتماد لوگوں میں سے ہے، اس کی انویسٹیگیشن پہ بھی ان کو اگر اعتراض ہے۔ سر میرا اعتراض اس شعیب سڈل صاحب کے اوپر نہیں، میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ انعام اللہ نیازی کی تفتیش ہو تو اور پروسیجر ہوگا، زعیم کی ہو تو اور پروسیجر ہوگا، میری ہو تو اور پروسیجر ہوگا، اور سپریم کورٹ کے جج صاحب کے بیٹے کی ہو تو اور پروسیجر ہوگا۔ اگر آپ یہ لوگ طے کر لیتے ہیں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ جو مرضی طریقہ وہ کہتے ہیں آپ کو پیسے ملے یہ صرف عدالت کو گدا کرنے کے لیے، اور آپ بھول گئے کہ آپ کا خاندانی پیشہ کیا ہے، یہ وکالت ہے اور سب کچھ ہے، لیکن آپ پیسے لے کے صرف ججوں کو گندا کر رہے ہیں۔ یہ نام اللہ نیازی صاحب میرے بڑے بھائی ہیں، اب اس طرح کی بات کہوں گا میں کیا جواب؟ میں نے کہا ملک ریاض کا مال بول رہا ہے، میں یہ نہیں کہا پیسے آپ نے لیے ہیں ذاتی طور پہ، ہو سکتا ہے لیے آپ نے، لیکن میں نے کہا ملک ریاض کا مال بول رہا ہے۔ ارسلان افتخار جو ہے وہ اس کو بول رہا ہوگا، باقیوں کا کچھ بھی نہیں ہے، میں ارسلان افتخار کی بات ہی نہیں کر رہا، میں اس کو سپورٹ ہی نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کے کردار کی بات کر رہا ہوں جو آپ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں۔ دیکھو خدا کا نام لے، یہ ملک کی تباہی کا باعث بنے گے، آپ تو 4 دن کرسی کے مزے لے لیں گے فواد چودھری، ملک تباہ ہو جائے گا، ملک تباہ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور جو کام آپ لوگوں نے پکڑا ہوا ہے نا اس کے اثرات بچیں گے نہیں، آپ بیچ میں آئیں گے، بیچ میں یہ اثرات میں آپ بھی آئیں گے۔ ارسلان کا نام ہے، ارسلان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، سپریم کورٹ کچھ کرے، اگر سپریم کورٹ سے زیادہ آپ لاء جانتے ہیں تو مجھے بتا دیں، اگر ججز سے زیادہ لاء جانتے ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ آپ لوگوں نے ایک وطیرہ بنا رکھا ہے، ایک سائیڈ سے لاء جاننا مسئلہ نہیں ہے، کوٹ کیا تھا کا نام لے یا فواد چودھری، لیکن سپریم کورٹ کو آپ لوگوں نے مذاق بنا لیا ہوا ہے۔ سپریم کورٹ نے وہ قانون سے بہت ماورا ہے، بہت علیحدہ ہے، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ ابھی 2 کیسز پہلے ہوئے، مونس الہی صاحب کا اور موسیٰ گیلانی صاحب کا، اسی پرنسپل کے اوپر سپریم کورٹ نے مسترد کر دی پلی۔ ارسلان افتخار کے کیس میں سپریم کورٹ نے ایکسپٹ کر لی پلی۔ میری عرض یہ ہے کہ آپ ایک قانون تو بنائیں نا، یا بنا دیں کہ یہ سب کے لیے، یا کہہ دیں کہ نہیں کیا ہوا، بریگیڈیئر کیسے ذلیل کر کے آپ نے تبدیل کیا، دوبارہ آیا سپریم کورٹ نے آرڈر دیے، آپ نے کون سا کنڈینل سی میں اور ایف ڈی کیس میں نہیں استعمال کیا؟
نہیں اگر بات یہ ہے کہ اگر آپ مالک صاحب سعید الزمان صدیقی صاحب کو فون لگائے، انہوں نے آرٹیکل 25 کا ذکر کیا اور کیٹیگوریکلی کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ جوڈیشل کمیشن قائم کر سکتی ہے. اصغر خان کیس کدھر ہے؟ وہ ایک انکوائری کمیشن نہیں قائم کر سکتی. کیوں نہیں چل رہا؟ شہباز چل رہا ہے، باقاعدہ 2 پیشیاں ہوئی ہیں اس کی. شہباز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. خدا کے لیے قادر گیلانی لوگوں نے کتنی لوٹ مار کی آپ کو نہیں پتا؟ ہائی سکینڈل میں ایف اے ڈرین کیس میں ایف اے ڈرین کی جو میں نے اس کی ایسٹیمیٹ نکلوایا ہے وہاں سے، کم از کم 6-7 ارب روپے کمایا ہے گیلانی صاحب کے بیٹے نے، 6-7 ارب روپیہ. اور حنیف عباسی صاحب جن کو میں ایف اے ڈرین عباسی کہتا ہوں، انہوں نے بھی 1.5 ارب روپے میں ہاتھ دھو لیے ہیں. بات بڑی سمپل سی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کرپشن ہو نامنل ہو، اور ارسلان کا کیس سامنے لے آؤ. اپنے کرتوت تو دیکھو یار. کسی نے کیا، ہر کسی نے، گیلانی خاندان نے ایک اپنا علیحدہ کھوکھا بنایا ہوا تھا، سب کا 10 کھوکھے کھلے ہوئے تھے، اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اچھا ایک ابھی مجھے چھوڑا کمرشل بریک لینا، اس میں صرف ایک بات کرتا جاؤں گا، بریک کے بعد آ کے وہ فواد کو اور پھر شمیلہ کو شامل گفتگو کریں گے کہ خواجہ آصف جو پی ایم ایل این کے ہیں، انہوں نے میرے پروگرام میں بھی کہا اور ایک دو اور ٹیلی ویژن پروگرام میں بھی کہا کہ ان کو 2007 میں اس وقت ایڈمرل بخاری صاحب اپنا نیوی کے سربراہ تھے، انہوں نے فون کر کے کہا کہ آپ ملک ریاض صاحب کے خلاف جو ایشو اٹھا رہے ہیں نیشنل اسمبلی میں، یہ مت اٹھائیں. اور انہوں نے کہا کہ جب میری ان سے واضح اور بات ہوئی اور ان کے کسی اور افسر نے بات کی تو کہتے ہیں میں نے ان کو انکار کر دیا. وہ بات آج تک ایڈمرل بخاری نے نہ چیلنج کی، نہ اس کی وضاحت کی. تو اگر اس بیسس پہ دیکھا جائے تو پھر تو ایک گراؤنڈ بنتی ہے فواد ارسلان کے اس ایشو کے اوپر کہ یہ جو سی نیب ہے یہ بالکل ملک ریاض صاحب کے قریب ترین ان کے جو لوگ ہیں ان کے کنٹرول میں ہے. اس پہ بھی بات چاہوں گا، ویو لوں گا، لیکن اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. بریک سے پہلے چل اچھا ہو گیا کمرشل بریک ہوگی، تھوڑی سی گرما گرمی زیادہ ہو گئی تھی. شرمیلا آپ نے باتیں سنی ساری، میرا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ جس ٹائم پہ پولیٹیکل لیڈرشپ اتنے زیادہ کرپشن سکینڈلز میں پھنسی ہو اور جو ہم لیٹسٹ پولیٹیکل نیگوسیشنز بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی جو رولنگ طبقہ ہے صرف ان کے فائدے کی باتیں ہو رہی ہوں، تو اس میں عوام کس کی طرف دیکھیں؟ ہماری کون سوچ رہا ہے عوام کی؟ دیکھیں مالک صاحب، ابھی جو گفتگو آپ کے معزز مہمان گرامی میں ہوئی ہے، مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ اس کو آپ پازیٹیو ایسپیکٹ میں کیوں نہیں لے رہے. ایک جمہوری دور ہے، جمہوری دور کے اندر جس پہ الزام لگتا ہے اس کے مقدمے عدالت میں پہنچ جاتے ہیں. حامد سعید کاظمی پہ الزام لگا تو وہ عدالت سے ہی گرفتار ہو کے سیدھے جیل گئے اور 1.5 سال بعد اس کو ضمانت ملی. کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا دیکھا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر پہ الزام لگا ہو اور وہ اسی گورنمنٹ کے اندر جیل میں سڑا ہو؟ نہیں دیکھا نا. یہ تو اچھی بات ہے. اگر کسی پہ الزام لگتا ہے، چاہے وہ ارسلان افتخار چودھری صاحب ہی کیوں نہ ہوں، اگر الزام لگ رہا ہے تو مقدمہ بھی عدالت میں چل رہا ہے. تھوڑی سی یہاں پر جو ہماری چپکلش چل رہی ہے نا وہ یہ ہے، جس طرح فواد نے ابھی بات کری کہ دیکھیے اگر ایک ڈیو پروسیس آف لا XYZ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو پھر وہ A کے لیے بھی وہی استعمال ہونا چاہیے. حامد سعید کاظمی پہ الزام لگا، ایویڈنس نہیں آئی بیکاز سپریم کورٹ از ناٹ این انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی. وہ سیدھا عدالت سے براہ راست جیل چلے گئے. ارسلان افتخار صاحب پہ الزام لگا، اور مائنڈ یو یہاں پر میں ایک انڈیویجول کی کیس کی بات کر رہی ہوں. انڈیویجول ملک ریاض ورسز انڈیویجول ارسلان افتخار. میں کیس میں نہیں پھنسنا چاہتا. نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں، آپ نے جو ایک سوال پوچھا نا وہ بڑا پرٹیننٹ ہے. جب آپ آزاد عدلیہ کی بات کرتے ہیں وی اپریشیٹ دیٹ. آزاد عدلیہ کے ساتھ ساتھ غیر جانبدار عدلیہ بھی ہونی چاہیے. اتنے سارے کرپشن سکینڈلز کی آپ نے بات کری، آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حکومت میں سوائے کرپشن کے کچھ نہیں ہوا. چلیں، آپ کی ایک اوپینین ہے، اس کو ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے نا اگین موسیٰ گیلانی کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں، مخدوم شہاب الدین کے لیے چھاپے پڑ رہے ہیں، حنیف عباسی کے لیے چھاپے تو نہیں پڑ رہے، ان کو تو کوئی گرفتار کرنا نہیں چاہ رہا. انجم وکیل کا آپ نے نام نہیں لیا. آپ کے انٹرو میں سن رہی تھی، آپ نے پیپلز پارٹی کے سارے لوگ گنوا دیے فرام پرائم منسٹر ڈاؤن ورڈ،
لیکن آپ نے پی ایم ایل این کے بھی بہت سارے سکینڈلز ہیں، اس کے بارے میں آپ نے باتیں نہیں کری، وہ اخباروں میں چھپتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر۔ پنجاب میں تو جناب بات کرنے کی سزا یہ کہ ایف آئی آر کاٹ دے، شوکت بسرا بیچارے در بدر پھر رہے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آر کٹوا دی انہوں نے۔ لیکن ایک چیز جو آپ نے کہی اس کے اوپر میں اختلاف آپ سے کرتی ہوں، and I want to lodge a protest on this، کہ آپ نے یہ کہا کہ جو بھی مذاکرات ہو رہے ہیں وہ صرف ہم اپنی جو ہے مفاد کے اندر کریں، عوام کا مفاد نہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں لوکل گورنمنٹ کے اوپر اگر بات ہو رہی ہے تو اس میں ہمارا مفاد ہے؟ این ایس سی ایوارڈ ہوا، اس پہ ہمارا مفاد تھا، 18ویں ترمیم ہوئی، اس پہ ہمارا مفاد تھا، کس کو فائدہ پہنچا؟ ایونچولی عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ میرا سوال سن لیجیے، میرا سوال یہ ہے، وہ اس لیے میں نے کہا کہ لوگوں نے یہ بات کی کہ اگر یہ لوکل گورنمنٹ لوگوں کا مسئلہ سمجھ کے بات کی جاتی تو یہ 4 سال کیوں نہیں بات ہوئی؟ اب جب جنرل الیکشنز آ رہے ہیں اور ایم کیو ایم نے یہ ایک مطالبہ ایز اے شرط رکھ دیا ہے کہ ورنہ آپ کی کولیشن خطرے میں پڑ سکتی ہے، تو تب آپ لوگ اس پہ آئے ہیں۔ اس لیے میرا جو باتیں چلے اب میں لوکل گورنمنٹ کے اوپر سکینڈلز کی بات، میں لوکل گورنمنٹ پہ مالک صاحب، میں لوکل گورنمنٹ پہ جواب دے دیتی ہوں۔ آپ کو پتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2001 کو پروٹیکشن تھی، 2010 میں اس کی وہ پروٹیکشن ختم ہوئی ہے، اس کے بعد صوبوں کو اختیار آیا ہے کہ جناب آپ جائیے اور اپنے اپنے لوکل گورنمنٹ کے جو بھی آپ نے بل لانا ہے، آرڈیننس لانا ہے، آپ نے جو بھی نظام لے کر آنا ہے اس پہ بات چیت کریں۔ تو 2010 تک تو ہمیں معافی دے دیں۔ اب آ جاتے ہیں 11 اور اب 12، 1.5 سال کی بات ہے، 2009 میں، سوری، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے ایک بات بتائیے، 2008 میں گورنمنٹ آئی، 2000 سوری آئی کریکٹ مائی سیلف، 2009 کے دسمبر 31 تاریخ تک اس کو پروٹیکشن حاصل تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے بات چیت شروع کری جناب کہ ہم کس قسم کا ایک قانون لانا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارا پیپلز پارٹی کا، اے این پی کا اور دیگر جماعتوں کا موقف یہ تھا کہ ہم 79 کے کمشنریٹ سسٹم کو بحال کرنا چاہتے ہیں۔ متحدہ اور چند ایک اور جماعتوں کا صاحب سے باتیں کی جن کو آپ اپنا حلیف بنانا چاہتے ہیں، نہ آپ نے بات کی اے این پی سے جو آپ کے حلیف ہیں، میں جواب دے دوں جتنے سندھ کی پارٹیاں سارے آپ سے علیحدہ ہو گئے، تو یہ تو آپ نے صرف ان سے بات کی، چلے وہ بات ہم بہت دور چلے جائیں گے۔ میرا سوال کہیں نہیں سن لیجیے، میرا سوال یہ ہے ہم ہر کسی سے بات کر رہے ہیں، ہر کسی سے بات کر رہے ہیں۔ انفیکٹ جو میجر ڈیمانڈ تھی فنکشنل کی اور اے این پی کی اور ہماری بھی، کہ ہم نے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز ریٹین کرنے، وہ ہم نے کی، اور ایسی بہت ساری شکیں ہیں جو میں ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتی، جب آرڈیننس آئے گا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، بہت ساری چیزیں، کیونکہ دیکھیے فنکشنل نے بھی ہمیں ایک ڈرافٹ دیا تھا، کیو لیگ نے بھی ہمیں ایک ڈرافٹ دیا، اے این پی نے بھی ہمیں ڈرافٹ دیا۔ ہم اگر نیگوشیٹ کرنے کے لیے بیٹھیں ایز لیڈ پارٹنرز ان دا کولیشن تو ہم نے تمام اتحادیوں کا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال all said and done، آج بھی ہم بیٹھ کے ان سے ہم نے بات چیت کی۔ آرڈیننس کی فارم میں کیوں لا رہے ہیں؟ بل کی فارم میں لے آئیں، بحث بھی ہو جائے گی پراپرلی اور ہو جائے گا۔ آرڈیننس کی فارم میں لا کیوں رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کس لیے آپ کی؟ لوکل پروونشل اسمبلی کس لیے آپ کے پاس؟ ایونچولی تو یہ اسمبلی میں جائے گا، اس وقت اسمبلی سیشن میں نہیں ہے۔ اگر ہم ایک فیصلے پہ پہنچتے اور کنسنسس، دیکھیے مالک صاحب، you have to understand one thing and your respected guest also، کولیشن سندھ میں تمام جماعتیں کولیشن میں، یہ پنجاب نہیں ہے جہاں پر ہول اینڈ سول ایک جماعت حکمرانی کر رہی ہے، وہ جو چاہے بل لے آئیں، جو چاہے قانون لے آئیں، ہم سندھ میں یہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے پہ بے انتہا پریشر ہے، ہمارے پہ وہ بھی پریشر ہے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کروانے ہیں۔ اسی ملک میں جنیجو صاحب بھی وزیر اعظم رہے، ہم نے ان کے اوپر کوئی نہ ان کے کرپشن کے سکینڈل سنے، نہ ان کے بچوں کے سنے۔ اسی ملک میں بھٹو صاحب بھی خود رہے، پرائم منسٹر رہے، ہم نے ان کی کوئی کرپشن کے سکینڈل نہیں سنے، اور ان کی زندگی میں ان کے بچوں کے کرپشن کے سکینڈل نہیں سنے۔ بعد کی باتیں، یہ آپ کی گورنمنٹ، یہ آج کی گورنمنٹ جو سی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل کیو کی اس وقت کی گورنمنٹ تھی یا پی ایم ایل این کی تھی، یا آپ پی وی پی کی سینٹر میں ہیں، اتنے زیادہ کرپشن کے سکینڈل کیوں آ رہے ہیں؟ کیوں اربوں کروڑوں روپے کے الزام آخر ہوا میں سے تو نہیں بن رہے؟ سر، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا کیلیبر کچھ اور تھا اور وہ زمانے کچھ اور تھے۔ اگر آپ پی ایم ایل این کی، نواز شریف صاحب کی 2 حکومتیں اٹھائیں جو برطرف کی گئیں، شہید بی بی کی 2 حکومتیں اٹھائیں جو برطرف کی گئیں، انعام اللہ صاحب، میں نے بڑے تحمل سے آپ کی آدھا گھنٹہ گفتگو سنی، تھوڑا سا لحاظ کر لیں، تھوڑا سا تحمل کر لیں، سن لیجئے۔
اس طرح گفتگو نہیں ہوگی مالک صاحب, یو ہیو ٹو ماڈریٹ. دیکھیے بات یہ ہے, نہیں آپ بالکل گفتگو اکیلی نہیں بیٹھی, ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں محترمہ. بات یہ میں ہے تو آدھا کہ میں گھنٹہ آپ آپ کو کی کریکٹ گفتگو کر رہا ہوں کہ تعامل سے سنتی رہی ہوں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں انٹرپٹ کروں اور بیچ میں اس قسم کی طرز کلامی سے گفتگو ہو تو I'm فیملی کا ready. پورا پھڈا پڑا تھا. مجھے کرنا آتا ہے جناب نیازی صاحب, مجھے کرنا آتا ہے, مجھے کرنا آتا ہے, یہ گفتگو بھی مجھے کرنا آتی ہے. میں ایک موزب طریقے سے, جو اگر آپ انٹرپشن کر رہے ہیں, جو اگر آپ انٹرپشن کر محترمہ آپ بھولی ہوئی ہیں کسی اور پہ. نیازی صاحب دیکھیں, نیازی صاحب مجھے پتا ہے کہ جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے اس کے لوگ اور اس کے لیڈران کس قسم کا لب و لہجہ استعمال کرتے ہیں, میں وہ کرنا نہیں چاہتی. میں کرنا نہیں چاہتی ہوں. میں ایک بڑے موزب طریقے سے یہاں بیٹھی گفتگو کر رہی ہوں. آپ جب گفتگو کر رہے تھے میں بڑے تعامل سے سن رہی تھی, میں نے کسی کو انٹرپٹ نہیں کیا, حالانکہ میری جماعت کی باتیں ہو رہی تھی, میری جماعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھی. میں یہ بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ کیلیبر گر گیا ہے, قیادت کا کیلیبر گر گیا ہے. وہ بھٹو صاحب میں کا زمانہ اور تھا. دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں, بالکل بھٹو صاحب کا زمانہ بالکل اور تھا. آج معذرت کے ساتھ ہر ادارے میں ہر طبقے کے اندر ایسی کالی بھیڑیں ہیں جو معذرت کے ساتھ ہمیں امبیرس بھی کرتی. میں یہاں کسی کے کرپشن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بیٹھی ہوں, نہ میں تیار ہوں. جس پہ الزام ہے وہ جائے اپنے مقدمے جو ہے عدالتوں میں بھگتے, عدالتوں سے بری ہو. لیکن ہاں صرف الزام کی بنیاد پہ آپ کسی کو رد نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو آپ کا قانون بھی اجازت آپ کو نہیں دیتا نا. یو آر جب عدالتوں میں جاتے ہیں جی. اچھا زعیم آپ دیکھیں میری بات سنیں. نہیں مالک صاحب ایک سیکنڈ دیکھیے, بات سنیں. عمران خان صاحب نے الزام لگایا جناب پی ایم ایل این کی قیادت پہ, پی ایم ایل این نے الزام لگایا ان کے اوپر, شوکت خانم کے اوپر. سب عدالتوں میں گئے نا. یہ یہاں ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھ کے تو ایک دوسرے کو تو نہیں کہہ سکتے کہ کرپٹ ہے, بدماش ہے, خبیث ہیں. یہ تو عدالتوں میں گئے نا تاکہ عدالت فیصلہ کرے. جو فورم ہے وہی فیصلہ کرے گا نا, آپ اور ہم تو نہیں کر سکتے. اگر آپ نے ہم نے یہ فیصلے کرنے شروع کر دے کہ کون کرپٹ ہے, کون بدماش ہے, کون خبیث ہے, تو میرے خیال ہے عدالتوں کو بند کر دیتے ہیں. لیکن عدالتوں میں آپ بھی نہیں جاتے ہیں نا, عدالتوں کو آپ مانتے نہیں ہو. اچھا مجھے ایک کمرشل بریک لینا, پھر اس بات کو آگے چلائیں گے. ہم عدالتوں کو جی ویلکم بیک ٹو دا پروگرام. زعیم قاضی صاحب آپ نے باتیں سنی, جو شرمیلا بیوی کی باتیں تھیں ان کا کہنا یہ تھا کہ پنجاب میں بھی سب کچھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو باقی جگہ ہو رہا ہے, لیکن آپ لوگوں کا شاید کنٹرول اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس پہ بات نکلتی نہیں ہے اور آپ لوگ اپنی مرضی کے مطابق صوبہ چلا رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے مالک صاحب, جی آپ کچھ فرما رہے تھے. جی نہیں سوری, جی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک تو آپ نے آرڈیننس کی بات کی, ایک اور آرڈیننس بھی کل سندھ میں آیا ہے. وہ لگتا ہے کہ شولڈر پروموشنز, جی ہاں, وہ لگتا ہے وزیر اعلیٰ قائم علی شاہ نے نہیں جاری کیا, بلکہ وہ جاری کیا گیا ہے مارشل ایڈمنسٹریٹر قائم علی شاہ صاحب کی طرف سے. اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو رونا آتا ہے. ہمارا رویہ اس مسئلے میں بہت ہی جمہوری ہے. بلدیاتی نظام کے معاملے میں ہم نے پرپوزڈ فارمولا اسمبلی کی فلور پر ٹیبل کر دیا. زعیم اسی لیے آپ نے 4 سال میں بلدیاتی نظام آنے ہی نہیں دیا. یہ اچھا جمہوری رویہ, وہ ایسی بات نہیں تھی. سندھ میں تو ٹوٹی پھوٹی کچھ لا رہے ہیں, آپ لوگوں نے تو آنے نہیں دیا. جی مالک صاحب, ہم نے اس میں یہ کیا کہ ہمیں یہ واضح ریزرویشن تھی جنرل پرویز مشرف کے اس سسٹم پہ جو انہوں نے اپنا ایک پولیٹیکل کلاؤٹ بنانے کی کوشش کی تھی, اور ناظمین کے ذریعے 4.5 سال میں تو حکومت کی مدت ہوتی ہے. سر میں جواب دے لوں, 4.5 سال سے صرف اس کی نوک پلک ٹھیک کر رہے ہیں. خدا کا خوف کریں یار. نوک پلک نہیں, اس میں ہم نے یہ کیٹیگوریکلی فیصلہ کیا تھا کہ ہم آل واکس آف لائف کے لوگوں سے اس پہ سجیشنز لیں گے, جو بھی سجیشنز آئیں گی. اٹس اے لانگ واک, 4.5 سال. سر پرابلم تھا نا, 4.5 سال نہیں, یہ 2010 میں جو تھا ان کا آرڈیننس ختم ہوا ہے 31 دسمبر 2010. 2010 تک آپ کو کسی نے اس قانون پہ بات سنے. 2008 میں آپ لوگوں کی حکومتیں بنی, آپ کو 2 سال کسی نے اس پہ کام کرنے سے تو نہیں روکا تھا. 2 سال کے اندر پورا نیا قانون تیار کر کے لا سکتے تھے اگر آپ نے لانا تھا. کہ جو ایم این اے اور ایم پی ایز ہیں, جو آپ چاہتے تھے کہ سینٹر سے آپ کو چیزیں مل جائیں, میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ایم پی ایز اور ایم این ایز نیچے نہیں جانے دیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس آرڈیننس میں یہ چیز اپروو کرا لی گئی تھی اسمبلی سے کہ جب تک یہ اپنی موت خود نہ مر جائے اس کو تبدیل یا ختم نہیں کیا جا سکتا. اب پڑھ لیں اس کو. اور جب وہ ختم ہوا تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے سجیشنز مانگی تمام پولیٹیکل پارٹی سے,
وکلا سے میڈیا سے سول سوسائٹی سے بات لمبی ہو رہی ہے. 2 سال آپ اس کو چھیڑ نہیں سکتے تھے, آپ 2 سال اس کی چینجز پلان تو کر سکتے تھے. نہیں سن لینا, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے وہ پرپوزل اسمبلی کے فلور پر رکھ دیا. ہم نے پیپلز پارٹی کو بھی اور دیگر جماعتوں کو جو اسمبلی میں ہیں ان سے یہ درخواست کی کہ یہ پبلک پرپوزل ہے, آئیے اس کو ڈسکس کیجئے اور لے کے آگے چلیے. پیپلز پارٹی کی باتیں سنی آپ نے, پی ایم ایل این کی بات بھی سنی آپ نے, فیڈرل گورنمنٹ کا پرسپیکٹیو بھی دیکھ لیا, پروونشل کا بھی دیکھ لیا. مجھے یہ بتائیں یہ جو اتنا کرپشن کا ایک انبار, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 بہت بڑے سکینڈلز اور آنے لگے ہیں اگلے ہفتے تک. ایک گریٹ ٹریفک کا, اس پہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ وفاقی وزیر ہیں, ایک EOBI کا بھی آ رہا ہے, اور شاید ایک سندھ کے اندر ایجوکیشن کا بھی ایک سکینڈل آ رہا ہے جو ہمارے دوست بتا رہے ہیں. ہر طرف اربوں کروڑوں کی گیمیں لگی ہوئی ہیں اور عوام جو سے پستے جا رہے ہیں, بھوکے سے بھوکے ہوتے جا رہے ہیں, غریب سے غریب ترین. کس طرح یہ ماحول, کس طرح چینج ہوگا سارا کچھ, کیسے بدلے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری نظام ہے اور کام آرڈیننسز کے تھرو ہو رہا ہے. میں گزارش بھی کرنے لگا ہوں کہ بات یہ کرنے والی کہ میں بھی ایک سکینڈل لا رہا ہوں بڑا جلدی, اور آپ کے امید ہے شاید پروگرام میں آ جاؤں. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی. یہ فواد چودھری صاحب بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, میں ذاتی طور پہ ان کی فیملی کو جانتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں, جو بھی کرپشن کا سکینڈل ہوتا ہے فواد چودھری کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. فواد چودھری صاحب کی جو ان کا نام تو نہیں آیا. نہیں جی, اپنا ڈیفینڈ کرنے کیوں آتے ہیں؟ ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی کھڑے ہوتے ہیں سارے کیسز میں. اب جس کو مونس سلائی کی بات کر لیں, فواد چودھری بات دے. اب جتنے سکینڈل فواد چودھری صاحب موجود ہیں اگر تو سن رہے ہوں گے تو فواد چودھری, میں پوچھوں گا ان سے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائزر آن کرپشن ایکچولی فواد چودھری صاحب کو لایا گیا ایڈوائزر آن کرپشن. اور جو صورتحال میں سمجھ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جیسے پہلے بابر عوان نے مروایا ان کو, اب زرداری کو اگر اس میں مروائے گا تو فواد چودھری مروائے گا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کہ یہاں جتنے بھی آ رہے ہیں نا وہ اپنی اپنی گیم کھیل رہے ہیں, ان کا عجیب سسٹم ہے. اور یہ جو کرپشن کی داستانیں ہیں, اس کرپشن کی داستانوں کے اندر جیسے شرمیلا فاروقی صاحبہ فرما رہی تھی, وہ فرما رہی تھی کہ کرپشن کا جس کا کیس ہے وہ بھگتے. بی بی یہ بات نہیں ہے, یہ کرپشن کے کیسز کو لائن اپ کون کر رہا ہے, یہ کون ان کو کرپشن کرنے دے رہا ہے, یہ باقاعدہ طور پہ آشیرواد ملی جاتی ہے. یہ آج راجہ رینٹل صاحب جو پرائم منسٹر ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں, کیسے آئے ہیں؟ یہ صرف رینٹل پارک پروجیکٹ کی بدولت پرائم منسٹر بنے بیٹھے ہیں. یہ انہوں نے جو کچھ ان کو وہاں نوازا ہے اور جو کچھ اپنے نام پہ سر پہ لے کے جو آگے انہوں نے بانٹا ہے, یہ اس کی بدولت آپ لوگ آگے بدل دیں گے سارا کچھ. میں جناب میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس بھی بڑے بڑے شہزادے ہیں جو آپ نے اپنی پارٹی میں. میرا ایک پرسنل ویو ہے ایز اے پولیٹیکل ورکر, میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں تو اگلے اینکر صاحب کہنے لگے آپ کی پارٹی کا کوئی ہے, میں کہتا ہوں نہیں, میرا ایک ذاتی ویو ہے. میں کہتا ہوں الیکشن ختم کر دیں, سب سے پہلے کوئی ایسا سسٹم لائے سپریم کورٹ, ان کو لا کے سب کی چوری ہے. چلے سپریم کورٹ کو ہر چیز میں نہ ڈالے نا, سپریم کورٹ خود بھی سب کی چوری ہے برابر کی جائے, سب کی چوری ہے برابر کی جائے, اس کے بعد الیکشن. ویری کوئکلی میں فواد سے جواب لینا پھر شمیلہ سے لینا. شمیلہ کمنگ ٹو یو, جسٹ گیو می فیو سیکنڈز. ابھی بول لیا سر فواد ویری کوئکلی, میں بس 1 منٹ ہے, پھر میں نے شمیلہ کا بھی ویو لینا ہے. آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر کرپشن ہے, آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں سب کو, اور ہر مسئلے میں آپ کیوں آگے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور آپ تباہ کرائیں گے اس حکومت کو. بالکل جی, میں اپنی پارٹی میں ہوں اور میرے خیال میں جو بھی ایلیگیشن آتے ہیں, جو بھی بات ہوتی ہے, میری ذمہ داری ہے کہ میں ڈیفینڈ کروں. اور اسپیشلی جب میں سمجھتا بھی ہوں کہ یہ ایلیگیشن صرف پیپلز پارٹی کو اور پریزیڈنٹ کو اور پرائم منسٹرز کو, ہماری پارٹی کو ڈیفیم کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کے تحت بنائے جاتے ہیں. ایک جگہ سے خبر آتی ہے, اس کے بعد سپریم کورٹ اس کو لیتی ہے اور 4 سال روزانہ ریمارکس دیتے ہیں, پورا ڈرامہ کھڑا کیا جاتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, ہمیشہ ہوتا ہے. دوسری بات میں یہ کہوں گا کہ اگر الزامات کی بات, اگر الزامات کو اتنا وزن دینا ہے تو پھر خواجہ آصف نے عمران خان صاحب کے اوپر الزام لگائے ہیں. افتخار کیس میں جو جاوید ہاشمی صاحب ہیں وہ اصغر خان کیس میں ملوث ہیں, اور نواز شریف صاحب تو خیر جب یہ زعیم قادری یا مسلم لیگ نون کے لوگ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہنسی آتی ہے بندے کو کہ جو کرپشن کی دادی ہم ہیں پاکستان میں پارٹی تو پوچھیں گے کون سی ہے شروع کر دیتے ہیں. جب کرپشن مونس نہیں کرتا تو یہ کاف لیگ میں ہوتے ہیں, جب کرپشن مشرف کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوتے ہیں, جب کرپشن پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے تو یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ ہے کون؟ ان سے پوچھیں پارٹی کو, یہ ہر اس پارٹی میں کیوں ہوتے ہیں جہاں کرپشن کے کیسز ہو رہے ہوں.
یہ اسپیشلسٹ ہے میرے خیال میں اس کام میں ہر اس پارٹی میں ہوں، یہ ہر اس کام کے ساتھ ہوتا ہے جو غلط ہوتا ہے. ان سے پوچھو تو صحیح ہے کس پارٹی میں آج کل. یہ ریڈی لگانے والے آدمی ہیں سر، ان کو آپ بلا لیتے ہیں ٹی وی پہ، ان کو خود نہیں پتا کون سی پولیٹیکل پارٹی میں، کبھی یہ جوتیاں بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی یہ گنڈیریاں بیچ رہے ہوتے ہیں. لوگ ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. یہ نان پولیٹیکل لوگوں کو آپ بلا لیتے ہیں، یہ آ کے یہاں پہ گفتگو کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بے پر کرتے ہیں اور ان کو اپسیٹ کرتے ہیں. یہ کہیں کون یہ شرمیلا بی بی بات کر رہی ہے کون؟ چلیں شرمیلا کا مسئلہ آپ کو ذہن نے ریکگنائز کر لیا. نہیں بالکل یہ پولیٹیکل ورکر ہے. دیکھیں معذرت سے شرمیلا بی بھی ایک منٹ. جی شرمیلا بتائیے، ڈاؤن ٹو مائی لاسٹ منٹ. دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی نیازی صاحب یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ راجہ پرویز اشرف کے اوپر اگر یہ سپریم کورٹ کا سو موٹو کیس میں جو آرڈر آیا پڑھ لیں تو اس میں لکھا ہے 2006 سے سٹارٹنگ فرام لیاقت جتوئی آن ورڈز. تو یہ ایک شخص کو کیوں ٹارگٹ کرتے ہیں؟ یہ اپنی پارٹی کو سنبھالیں. ہماری پارٹی میں سے زعیم قادری کی جماعت میں سے لے کے جو دھتکارے ہوئے، نکالے ہوئے، ڈسکارڈڈ جو کارتوس ہیں ان کو لے کے یہ اس ملک میں ایک تاریخی تبدیلی لانے کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ شرمیلا آپ فواد چودھری کو کہہ رہی ہیں؟ یہ فواد چودھری کو کہہ رہی ہیں؟ میں نیازی صاحب میں آپ کو کہہ رہی ہوں، فواد چودھری میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں. معذرت کے ساتھ میرے لیے شاہ قریشی صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں. دھتکارے ہوئے آپ اپنا سٹیٹس دیکھ لیں پارٹی میں. شرمیلا بی بی آپ اپنا سٹیٹس دیکھیں، میرے پہ بات مت کریں. میرے سٹیٹس پہ غم نہ کریں. ہم ایک پولیٹیکل ورکر ہیں، گراس روٹ لیول کے ورکر ہیں. میں جانتا ہوں کتنی پولیٹیکل ورکر ہیں، میں جانتا ہوں کتنی بڑی پولیٹیکل ورکر ہیں. مجھے جتنا پتہ ہے آپ کے بارے میں، آپ چھوڑیں اس بات کو. آپ کس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ آپ کی کیا پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے؟ اور آپ عمران خان صاحب کی پارٹی میں کس ایجنڈا کے تحت آئے اور آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام کیا ہے؟ کس کو کس طریقے سے فنڈ کرنا ہے؟ یہ سب جانتے ہیں. فواد چودھری صاحب ان کی سماعت نہ کریں، آپ بھی گھاٹے میں رہیں گے. آپ بھی گھاٹے میں رہیں گے. ان کا جو لیڈر ہے نا اس کی خود کو جو اخلاقیات نہیں ہے اور ان کے سارے فالوورز سارے پارٹی میں جتنے لوگ ہیں کس کی اخلاقیات؟ پیپلز پارٹی کے سرداری کی اخلاقیات کس کی اخلاقیات کی بات کر رہی ہیں؟ ماشاءاللہ آپ کی اخلاقیات بہت خوبصورت ہے. کیا بات ہے؟ نیازی صاحب ایشو کے اوپر بات کرتے ہیں. ایشو پہ یہ ہے نا، یہ صرف پرسنل سٹروک کھیلنے کی کوشش کی. میرے پاس بہت پرسنل سٹروکس ہیں. اچھا آپ لوگ آپس میں مگر نہ لڑیں تو بہتر نہیں ہے. پرسنل باتیں ہیں چھوڑ دیں، وہ نہ کریں. فواد چودھری صاحب کرپشن کو سپورٹ کریں، شرمیلا کو سپورٹ نہ کریں. کرپشن جو آپ سپورٹ کریں اس میں رہیں، کیونکہ آپ نے جو کچھ ایک کے پاس بڑی باتیں ہیں، ٹی وی پہ کچھ باتیں نہیں کرنی چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو کہتا ہوں فواد چودھری صاحب کھل کے آئیں. فواد چودھری صاحب کھل کے آئیں. کیا شرمیلا آپ کے منہ پہ عمران خان کا نام سوٹ نہیں کرتا؟ دنیا جانتی ہے. میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی. آپ اپنے گریبان میں نیازی صاحب بہت شکریہ آپ کا. شرمیلا بی بی بہت شکریہ آپ کا. اینڈ I apologize to all the guests. تھوڑا سا زیادہ گرمی سردی ہو گئی ہے. فواد آپ کا بہت شکریہ اور زعیم آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بات سنی. کوشش تو ہم یہ کر رہے تھے کہ کرپشن پہ بات ہو جائے اور کہ کیوں یہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے، لیکن آپ نے ان باتوں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جذبات کس رو میں بہ رہے ہیں اور اصل جو ایشوز ہیں اس پہ شاید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا. اصل ایشو وہی ہے کہ جو اشرافیہ کا اور ایک عام آدمی کی لا تعلقی ہے. ہم کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، ہماری رولنگ پارٹیز جو ہیں کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. کاش کبھی یہ دو دنیا مل جائیں آپس میں تو شاید کچھ حالات میں بہتری آ جائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.